हेलो एंड वेलकम टू इफेक्टिव नॉलेज पॉइंट। आज हम इस वीडियो में नूर शाह के अफसाने आसमान, फूल और लहू पर बात करेंगे। इस पर हम बात करेंगे आसमान, लहू और फूल और लहू। ये आपके निसाब में शामिल है, इसी पर हम आज बात करेंगे। आसमान, फूल और लहू नूर शाह का लिखा हुआ एक अफसाना है जिसमें मुसन्निफ एक खातून के किरदार में ज़ाहिर होता है। इसमें मुसन्निफ यानी नूर शाह जो मुसन्निफ हैं इस अफसाने के, वो एक खातून यानी औरत के किरदार में अपने आप को ज़ाहिर करते हैं। जिसमें मुसन्निफ एक खातून के किरदार में ज़ाहिर होता है। खातून बाज़ार से घरेलू ज़रूरियात की चीज़ें खरीदने जाती है और वहाँ एक खिलौनों की दुकान के सामने वो रुक जाती है। तो इस तरह से ये जो है आपका अफसाना शुरू होता है। वो एक आम सी सुबह थी और मैं अपने मामूल के मुताबिक मार्केट में घरेलू ज़रूरियात की चीज़ें खरीदने में मसरूफ़ थी। ठीक है, यहाँ पर जो ये औरत अपने बात कर रही है, यहाँ पर ये मुसन्निफ औरत के किरदार में बात कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। सॉरी। कि खिलौनों की एक दुकान के सामने मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। अब ये मुसन्निफ कहता है कि जो औरत की किरदार में बात कर रहा है, कहता है कि जब मैं मार्केट में, जब मैं बाज़ार में घरेलू चीज़ें ख़रीद रही थी तो जाते जाते एक खिलौनों की दुकान मुझे दिखाई दी और वहाँ पर मेरे कदम जाकर खुद ब खुद रुक गए। तो वहाँ रुकने की वजह क्या थी? इसलिए नहीं कि इस दुकान में मुख्तलिफ अंदाज के खूबसूरत और सुंदर सुंदर सी गुड़ियों की एक दुनिया आबाद थी। मैं वहाँ इसलिए नहीं रुकी कि वहाँ गुड़ियाँ थी, वहाँ मतलब खिलौने थे, तो इसलिए मैं वहाँ पर नहीं रुकी, बल्कि इसलिए कि 7 साल का एक मासूम सा लड़का दुकान के मालिक से एक गुड़िया खरीदने पर असरार कर रहा था। अब यहाँ वर्ड है असरार। असरार कहते हैं जिद को, किसी बात पर अड़ जाना। ठीक है, कहता है कि मैं इसलिए वहाँ नहीं रुकी कि वहाँ जो है, वहाँ क्या है कि वो खिलौनों की दुकान थी और वहाँ बहुत सारी खूबसूरत खिलौने थे, इसलिए मैं नहीं रुकी, बल्कि वहाँ 6 या 7 साल का एक मासूम सा लड़का था जो खिलौनों की दुकान थी उसके मालिक से जो असरार कर रहा था, यानी उसे जिद कर रहा था किसी खिलौने को लेकर। ठीक है, इसकी बातों से इसके अंदरूनी जज्बात की तड़प साफ साफ नजर आ रही थी। जो बच्चा था वो जब बात कर रहा था उसके बातों से ऐसा लग रहा था कि इसकी जो अंदरूनी जज्बात हैं वो उमड़ कर जो है बाहर आ रहे थे। वो मतलब उसकी बातों से सच्चाई जाहिर हो रही थी, एक दुख भरी कहानी थी। ठीक है, इसके एक हाथ में गुड़िया थी और दूसरे हाथ में चंद सिक्के। तो एक हाथ में इसने वो गुड़िया उठाई हुई थी जिसको वो खरीदना चाहता था और दूसरे हाथ में कुछ सिक्के थे, सिक्के जिसको हम अपनी ज़बान में ठिल्ले कहते हैं, कॉइन्स। ठीक है, देखो तुम्हारे हाथ में पड़ी ये रेजगारी मैं 2 बार गिन चुका हूँ। इस छोटी सी रकम से तुम ये गुड़िया खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अब दुकानदार जो है, दुकान का मालिक इस बच्चे से कहता है कि देखो जो आपके हाथ में ये सिक्के पड़े हुए हैं, ये जो रेजगारी है, यानी रेजगारी कहते हैं जो ठिल्ले होते हैं, सिक्के, कॉइन्स जो होते हैं पैसों के, इसको मैं 2 बार गिन चुका हूँ। तो ये इतनी छोटी रकम है, ये इतनी कम रकम है कि इससे आप गुड़िया खरीदने की सोच भी नहीं सकते। ठीक है, फिर इस मासूम
سے لڑکے نے میری طرف دیکھا اور کہا آنٹی کیا میں ان پیسوں سے یہ گڑیا نہیں خرید سکتا؟ تو تب تک اس بچے نے میری طرف دیکھا یعنی اس مصنف کی طرف دیکھا اور کہا آنٹی آنٹی کیا کر اس کو پکارا، کہا کہ کیا میں جو یہ میرے پاس پیسے ہیں ان سے میں گڑیا خرید نہیں سکتا، یہ کھلونا خرید نہیں سکتا؟ میں نے کچھ کہے بغیر اس کے ہاتھوں سے ریزگاری لے کر گننا شروع کر دی۔ واقعی بہت کم پیسے تھے اور اس اعتبار سے دکاندار ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ میں نے اسے کچھ کہنے سے پہلے اسے وہ پیسے لیے، وہ ٹھلے لیے، وہ سکے لیے اور ان کو گننا شروع کیا، اور مجھے پتا چلا کہ واقعی وہ جو سکے تھے، وہ پیسے جو تھے وہ بہت کم پیسے تھے۔ اس اعتبار سے دکاندار اس سے صحیح بحث کر رہا تھا، صحیح ہی تو بول رہا تھا۔ آنٹی میرے لیے اس گڑیا کا خریدنا بہت ضروری ہے۔ اب یہ بچہ اس مصنف کو کہتا ہے جو وہاں خاتون کے کردار میں ہے، کہتا ہے کہ آنٹی اس گڑیا کا خریدنا میرے لیے بہت ضروری ہے، مجھے یہ گڑیا جو ہے وہ کسی نہ کسی قیمت پر چاہیے ہی چاہیے۔ کیوں؟ ایسی کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ پھر جو یہ مصنف ہے اس نے اس بچے سے پوچھا کہ ایسا کیوں، ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے آپ کو یہ گڑیا خریدنی ہی ہے؟ یہ گڑیا میری دیدی کو بہت پسند آئے گی، وہ اسے پا کر خوش ہوگی، بہت خوش۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ دو ورڈز دیے گئے ہیں۔ اب بچہ اس کردار سے کہتا ہے، اس عورت سے کہتا ہے، خاتون سے کہتا ہے کہ یہ گڑیا جو ہے میری دیدی کو یعنی میری بہن کو بہت پسند آئے گی، وہ اس کو پا کر، اس کو حاصل کرنے کے بعد اس کو جب میں دوں گا تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جائے گی، بہت خوش ہوگی۔ تمہاری بہن بھی ہے؟ تو یہ خاتون جو ہے اس بچے سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہاری بہن بھی ہے؟ ہاں، لیکن وہ اب ہمارے ساتھ نہیں رہتی۔ اب بچہ کہتا ہے ہاں میری بہن ہے لیکن اب وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتی ہے۔ اب یہ کردار یعنی خاتون اس سے دوبارہ پوچھتی ہے کہاں رہتی ہے وہ؟ اب بچہ پھر بولتا ہے ابو کہتے ہیں کہ وہ آسمانوں میں چلی گئی ہے، اللہ میاں کے پاس، اور ابو یہ بھی کہتے ہیں کہ اماں بھی بہت جلد جانے والی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے اس بچے کا جو دکھ ہے، جو درد ہے، وہ سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بچہ اس کردار سے یعنی اس خاتون سے، آنٹی سے کہتا ہے کہ میرے ابو کہتے ہیں کہ وہ میری بہن جو ہے وہ آسمانوں میں چلی گئی۔ اس کا مطلب، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے فوت ہو گئی ہے، مر گئی ہے۔ اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ اللہ کے میرے جو والد صاحب ہیں، ابو ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اس کے بعد میری امی بھی بہت جلد وہاں چلی جائے گی۔ ابھی آپ کو آگے پتہ چلے گا یہ ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا۔ کہاں؟ میں نے پوچھا۔ تو جب اس نے کہا کہ اب ابو یہ کہتا تھا کہ میری امی بھی بہت جلد چلی جائے گی، تو اس کردار نے یعنی اس عورت نے اس بچے سے پھر کہا کہ وہ کہاں جائے گی، کہاں جائے گی؟ میں نے پوچھا آسمانوں میں، اپنے اللہ کے پاس، اور میں۔ تو پھر اس بچے نے کہا کہ وہ بھی آسمانوں میں ہی چلی جائے، یعنی اس کا بھی عنقریب انتقال ہونے والا ہے۔ اس کے بعد یہ بچہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں، پھر یہ خاموش بچہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو ڈیش ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ بچہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن بچہ خاموش ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہوئے مجھے لگا جیسے تیز تلخ اور چلچلاتی دھوپ اس کی نس نس میں اتر چکی ہے۔ تو وہ بچہ جب یہ باتیں کر رہا تھا تو اس کے جو بیہیویئر ہوگا یعنی اس کا جو لہجہ ہوگا وہ اس طرح کا ہو گیا کہ اس عورت کو، اس خاتون کو، اس کردار کو یہ لگا کہ یہ اس کا جو لہجہ ہے وہ تیز ہو گیا، تلخ ہو گیا ہے، سخت ہو گیا ہے، اور یہ چلچلاتی دھوپ یعنی تیز دھوپ جو ہے اس میں اس کی نسیں، جو تیز دھوپ ہے اس کی ایک ایک نس میں، ایک ایک رگ میں اتر چکی ہے۔ ہاں ہاں کہو۔ اب یہ کردار پھر اس بچے سے کہتا ہے کہ آپ بولتے رہو۔
پھر بچہ کہتا ہے میں اپنی ماں کے ہاتھوں میں گڑیا یہ گڑیا اپنی دیدی کو بھجوانا چاہتا ہوں آسمانوں میں، لیکن تو یہ کہتا ہے کہ میں جو یہ گڑیا ہے اپنے دیدی کے لیے کیونکہ میری اماں بھی جانے والی ہے، تو اس کے ہاتھوں کے اسی کے ذریعے میں اس گڑیا کو اپنی دیدی کے لیے بیچنا چاہتا ہوں، لیکن کیا؟ اب کیونکہ اس نے کہا تھا کہ لیکن، تو اس نے پھر اس خاتون نے، اس کردار نے اس بچے سے پوچھا کیا، لیکن کیا؟ تو بچہ کہتا ہے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس زیادہ پیسے ہوتے تو میں سفید پھولوں کا گلدستہ بھی خرید لیتا اپنی امی کے لیے۔ پھر خاموش ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے میری امی کو سفید رنگ کے پھول بہت پسند ہیں۔ پھر یہ کہتا ہے، جب عورت کہتی ہے لیکن کیا، تو کہتا ہے کہ میرے پاس جو پیسے بہت کم ہیں، اگر میرے پاس زیادہ پیسے ہوتے تو میں یہ جو سفید، یعنی سفید کہتے ہیں، یہ سنسکرت اس کا فارسی کا ورڈ ہے سفید کو کہتے ہیں، وائٹ کو کہتے ہیں، کہتے ہیں میں یہ سفید جو گلدستہ ہے، جو یہ پھولوں کا جو گلدستہ کہتے ہیں، جس میں بہت سے پھول ہوں کسی ایک چیز میں، جیسے آپ بازار میں دیکھے ہوں گے دکانوں پر جو ہے گلدستے بکتے ہیں، ان میں ایک ہی طرح کے پھول جو ہے ایک ڈبے میں یا کسی ایسے شو پیس میں جہاں پر بہت سارے پھول ہوتے ہیں گلدستے کی طرح، ٹھیک ہے، یعنی جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں یہ سفید پھول کا گلدستہ بھی خریدتا جو میری ماں کو بہت پسند ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گیا؟ میں نے محسوس کیا جیسے یہ کہتے ہوئے اس معصوم سے لڑکے کی بلویر اس معصوم سے لڑکے کی بلویر آنکھوں میں سارے جہاں کا درد، سارا قرب، سارے دکھ ایک ساتھ امڑ آئے ہوں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو خاتون ہے یہ کہتی کہ میں نے ایسا محسوس کیا جب یہ بات کر رہا تھا کہ اس بچے کے دل میں، آنکھوں میں ایسی نمی تھی، اس کی جو چمکدار آنکھیں تھیں، بلویر آنکھیں تھیں، چمکدار آنکھیں تھیں، اس میں پورے جہان کا، پوری دنیا کا جو دکھ ہے، درد ہے، وہ اس کی آنکھوں میں امڑ آیا ہے، یعنی اس کی آنکھوں سے ظاہر ہو رہا تھا۔ آنٹی جان آج تک اس ویڈیو میں ہم اتنا ہی رکھیں گے، اگلی ویڈیوز میں اس کا دوسرا پارٹ ہم لے کر آئیں گے، تب تک آپ اسی کو پڑھیں گے، اس میں جو مشکل الفاظ تھے ان کو دیکھیں گے اور اپنی کاپی پر اسے ضرور لکھیں گے۔ تو اگلی ویڈیوز ہم بہت جلد آئیں گے۔ اگر میری ویڈیوز پسند آتی ہیں لائک اور شیئر ضرور کریں گے۔ تھینک یو، ہیو اے نائس ڈے۔